इतना बड़ा नाम होता है तो बेटे के कांधों पे ना बड़ा बोझ होता है। इश्क पॉजिटिव के मेन लीड हीरो वली खान से। अस्सलाम वालेकुम वली, कैसे हैं आप? वालिद साहब ने इसमें गाया भी है। बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरी फर्स्ट मूवी में मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने गाया इस फिल्म में। पहली फिल्म जी, आप डेब्यू दे रही हैं और वो भी अपनी बहन की डायरेक्शन में। जी, जब ऑब्वियसली सीन चल रहा होता था तब शी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वैसे कैमरा ऑफ होता था देन शी यूज्ड टू बी वेरी स्वीट। मुझे डांटने का मौका नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये कि हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी सेट के ऊपर। अच्छा, जाके देखनी है सिनेमा घरों में, ठीक है? देखेंगे ना? यस, इश्क को पॉजिटिव करना है। अबरार के कातिल कानून के शिकंजे में, शहरियों के जानो माल के मुहाफिज ही कातिल निकले। आज मेरी गोद उजड़ी है, मुझे पता चला। माँ की गोद उजाड़ने में कांस्टेबल कलीम का सबसे बड़ा किरदार है, जिसने 21 साला नौजवान अबरार पर गोलियां बरसाई। गिरफ्तार एहलकारों ने तफ्तीश के दौरान भेद खोल दिए। लकी स्टार पर मशकूक कार का पीछा किया तो अबरार को लटका देखकर फायरिंग कर दी। पुलिस वाले सारे दहशतगर्द हैं। पुलिस के ये सारे खत्म कर दो। करीब पहुंचे तो अबरार और दिलनवाज के पास असला ना पाकर घबरा गए। अबरार तड़पता रह गया और चारों एहलकार मौके से फरार हो गए। मुलजिम सईद अहमद, राशिद, कलीम और नदीम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल अमद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके 14 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ। आज मैं उस घर में आपको लेकर आई हूँ जहाँ चंद ही दिन पहले अपने जवान बेटे को एक माँ ने खोया। वाकया क्या था आप सबने टीवी पे देखा। एक रात बाद तक यही नहीं पता चल सका था ये वाकया पेश कैसे आया। शुक्र हो कि वहाँ के कैमरे चल रहे थे, वरना तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि कौन मार के गुजर गया, किसने माँ की गोदी को उजाड़ दिया। आज मैं इब्रार के घर पे मौजूद हूँ, जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने OLX पे एक ऐड दिया था और सोचा था कि मेरा मोबाइल अच्छे दामों बिक जाएगा, और बिक भी जाता अच्छे दामों अगर वो प्राइस बॉन्ड ले लेता, और वो नकली प्राइस बॉन्ड थे। उसने देखा कि प्राइस बॉन्ड मुझे नहीं लेने, लेकिन वो गाड़ी भगा के आके ले गया। पीछा किया। उसके बाद क्या होता है, हमारे हिफाजत करने वाले लोग, हमारे मुहाफिज, जिनको हम खड़े होकर सलूट करते हैं, जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं, हमारी ही अपनी पुलिस ने उसे दहशतगर्द समझ के गोली चला दी। मेरा सवाल आज ये नहीं है क्या वो दहशतगर्द नहीं था, मेरा सवाल ये कि अगर वो दहशतगर्द भी था तो क्या उसे मार देना चाहिए था, या फिर इनकी तरबियत में ये था कि उसकी टांग पे गोली मारते या किसी ऐसी जगह गोली मारते जिससे उसके बाद तफ्तीश की जा सकती। ये तफ्तीश क्यों नहीं हुई? क्या मार के ही दिल को सुकून मिला? और आज इस ही महकमे का वो शख्स उस शख्स के पीछे खड़ा है जिसके पहले ही बड़े मुकदमात हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इब्रार की फैमिली से और जानेंगे वाकये की असल कहानी। मेरे साथ होंगे मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनसे मैं मिलवाऊँगी आपको। मैंने आज इस मौके की मुनासबत से सोचा कि कादिर खान मंदोखेल साहब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ के हिसाब से जो चीज़ें वो हमें बताएंगे वो शायद ही कोई और मुझे बता सकता हो, क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा नहीं है। इसके अलावा मेरे साथ जुनैद इकबाल साहब मौजूद होंगे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे कि एक माँ ने जब अपना बच्चा खोया है तो अब उसको उसके सिले में क्या मिलना चाहिए। इस्लाम तो कहता है जान के बदले जान दो, खून के बदला खून। अब क्या होगा ये जानते हैं। आइए मिलते हैं इब्रार की फैमिली से, और सबसे पहले तो हम उस माँ को गले लगा के ताज़ियत करेंगे। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात होती कि 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखना और उसके बाद अपने ही हाथों से उसको कफन दे देना और रुखसत कर देना आखिरी सफ़र के लिए। वैसे तो हम मुसलमानों का ये ईमान है कि हमने लौट के उसकी तरफ जाना है, वो उसकी अमानत है। इस ईमान के साथ मैं इस कमरे में कदम रख रही हूँ, जो कि मेरे काम पर हैं, लेकिन मुझे फिर भी जाना है और बात करनी है। आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी,
السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. السلام علیکم. پہلے تو میں آنٹی آپ سے بہت افسوس کروں گی. اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں خود ایک ماں ہوں, مجھے پتہ ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے ایک ماں جب وہ بھی جوان بچہ. آپ بڑے بھائی ہیں اس کے, آپ سے کتنا چھوٹا تھا وہ؟ آپ مائک رکھیں گے. 3 سال چھوٹا تھا. کیا ایج ہوگی اس کی؟ 21 سال کا جوان بچہ. کربلا نہیں یاد ہے؟ ایسے جوان ماں بچی, ایک دفعہ پھر کربلا بچی اپنے ہی شہر. بس فرق اتنا ہے, یہاں میرے سارے معزز مہمان بیٹھے ہیں. ابرار کے والد صاحب ہیں, آپ ہیں. بہت افسوس آپ کے ساتھ. سب سے پہلے تو یہ اس کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے, لیکن ہم صرف ایک آواز ہے جو اٹھا سکتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں ہم سب کھڑے ہیں. مندوخیل صاحب بھی یہاں موجود ہیں, جنید بھائی یہاں موجود ہیں. میں سب سے پہلے جنید بھائی آپ سے بات کر کے اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ہم جن لوگوں کے اوپر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں, جس پولیس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, وہ اگر دہشت گرد سمجھ کے گولی چلا دیتی ہے, پھر میں آپ کے پاس ہوں گی کیونکہ آپ اس کا بہتر جواب دیں گے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں. اس وقت ٹانگ پہ بھی گولی چلا سکتی تھی, ہاتھ پہ بھی گولی چلا سکتی تھی. پھر تفتیش ہوتی اور پتہ چلتا کہ وہ دہشت گرد, اس طرح کی سزا ملتی. اسلام کہتا ہے جان کا بدلہ جان ہے, خون کا بدلہ خون ہے. یہاں کیا ملے گا انصاف اس ماں کو؟ سچ بات کروں, سچ بالکل. پہلے تو میں ظاہر ہے دل کی گہرائیوں سے ان سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ابرار کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور یقیناً مفتیان اور علماء اس بارے میں بہت بہتر بتائیں گے, لیکن جو ہم نے پڑھا ہے اور جو ہم نے سمجھا ہے اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی شہادت ہی کا ایک درجہ ہے. اور شہید جو ہے وہ یقیناً اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو اپنا مقام دکھا دیا کرتا ہے. آپ کا بیٹا ابرار, میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ سبز پرندوں کے قالب میں ہوگا, اور میرا ایمان یہ بھی کہتا ہے, میرا حسن ظن ہے اللہ کی قدرت پہ اور اللہ کی شان پہ کہ اللہ کے حکم سے اس وقت وہ جہاں چاہتا ہوگا جنت میں سیر کرتا ہوگا. وہ مرا نہیں, وہ زندہ ہے, وہ رزق دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. یقیناً وہ آپ کی مامتا کو اس وقت دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ تڑپ بھی رہی ہے اور ترس بھی رہی ہے. ایکچوئل سعدیہ, ہم جس ملک میں اور جس شہر میں رہتے ہیں نا, بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جانوروں کا شہر ہے, انسانوں کا شہر نہیں ہے. یہاں درندے رہتے ہیں اور یہاں جنگل کا قانون ہے. یہاں جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اسی انداز سے کمزور کو بھنبوڑ دیا کرتا ہے. تو پھر یہ غلط تو نہیں ہوگا نا کہ جب ہم پنجاب کی پولیس کے لیے کہتے ہیں جی تو پھر اپنی پولیس کو بھی ہماری بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے. نہیں دیکھیں, بات کسی کے اوپر انگلی مت. پولیس کا کام ہے بنیادی طور پہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنا. پولیس کا کام ہے بنیادی طور پہ لوگوں کو پروٹیکشن دینا. پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سیکیور کرے. پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ جس وقت وہ وردی پہنتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں. وہ حلف اٹھاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہم آپ کی جان, آپ کی مال, آپ کی عزت, آپ کی آبرو کے محافظ ہیں. ہم بنیادی طور پہ یہ جو جتنے بھی پولیس والے ہیں یہ بنیادی طور پہ ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے متعین کیے گئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر جس ملک میں ہم جیتے ہیں, جس شہر میں ہم جیتے ہیں, یہاں کالی وردی پہننے کے بعد ایک پولیس والا یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ابن الوقت ہو گیا ہوں, اب میرے پاس طاقت بھی ہے, میرے پاس قوت بھی ہے, میرے پاس کرسی بھی, اور میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. آپ اندازہ کیجئے کراچی جیسے میگا سٹی میں جہاں پر علم اور شعور پنپتا ہے, جہاں تعلیم پنپتی ہے, وہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بچہ جو اپنے OLX کے ذریعے اپنا موبائل بیچنے جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ٹریپڈ ہو جاتا ہے. کتنا لمبا سفر کتنا لمبا سفر ہے, وہ گاڑی کے اندر بار بار ناک کر رہا ہے, وہ چلا رہا ہے. یعنی لوگ نہیں دیکھ رہے. پہلی ٹریننگ یہ ہے کہ اسے کارڈن آف کیا جاتا, اسے روکا جاتا, آواز دی جاتی ان کو, جو ہے وہ اپنا کوئی جو ہے اپنا بتایا جاتا کہ جی رک جاؤ.
وہ نہیں کیا گیا. اچھا جی, دوسرا اٹیمپٹ یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ اگر فائر کرنا تھا گاڑی کے ٹائر پہ فائر کرتے, ان کو تھوڑا سا ڈراتے دھمکاتے, کیونکہ اس وقت یہ واضح نہیں تھا کہ کون اندر ٹریپڈ ہوا ہے اور کون ٹریپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کون کڈنیپ ہو رہا ہے یا کون کڈنیپ کر رہا ہے, کون وہاں پر ظالم بیٹھا ہے کون مظلوم بیٹھا ہے. لیکن پولیس ان کو کارڈن آف کرتی, ان کو روکتی, ان کو روکنے کے بعد ان سے پوچھتی. یہاں تو ایک سنسناتی بھی گولی چلا دی, اور چلانے کے بعد یہ نہیں سوچا کہ کسی کی مامتا جو ہے اس کو چھنی کر دیا, کسی باپ کے لال کو جو ہے اس سے چھین لیا. مجھے صرف اتنا بتائیں مندوخی صاحب کہ اب وہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو دے بھی دیا حراست میں کہ جی ہم نے مار دیا, اب ہونا کیا ہے, حل کیا ہے؟ دیکھیں, میں بہت ہی بدقسمتی اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پہلا شو نہیں ہے, پہلا مارننگ شو نہیں ہے جو ہم ان غمزدہ والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے چھوٹے بچے جس نے ماسک پہنا ہوا اسی تھانے کے حدود میں بادرآباد سائڈ پہ, وہاں پہ چھوٹے معصوم بچے کو مار دیا. اور پھر اس وقت جب ہم نے اس سے پولیس والے وہ جو سیکورٹی والے سے پوچھے کہ یہ بندوق آپ کے پاس یہ کون سی ہے, نہیں پتا. اس بندوق کا بور کیا ہے, نہیں پتا. اس میں کارتوس کون سے ہیں, نہیں پتا. تو جہاں آپ کی ٹریننگ کا, آپ کی جاہل پنا کا یہ انداز ہو, وہاں تو پھر دوسری بات اب چھوڑیے عام غریب لوگوں کو, میرے جیسے جنید بھائی جیسے لوگوں جو ہم شیئر کر دیں, ہمیں کس کس ناکے سے گزرنا پڑتا ہے اور کیا کیا سوال کے جواب دینا پڑتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ جب میرے جیسا آدمی جو آواز اٹھانے والا ہے, میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, اس کے باوجود میرے ساتھ یہ حال ہے, تو عام عوام کے ساتھ کیا حال ہوگا. اب اس کو بھی چھوڑیے, اب آپ کے سوال کی طرف آپ مجھے بتاؤ کہ اس بچے کا جو واقعہ ہوا ہے دردناک, خود پولیس والوں کا یہ بیان ہے کہ بچہ چیخ رہا تھا کہ مجھے بچا لو. آپ نے ان کے پیچھے بغیر وردی کے, بغیر نمبر پلیٹ کی, وہ ایک الگ سٹوری ہے, ٹھیک ہے, اور اسی بغیر وردی کا, اسی نمبر پلیٹ کا بھگت رہا ہے ہمارے صوبے کا چیف جسٹس بھی, جس کا بیٹا انہی بغیر وردی پولیس کی وردی میں جعلی نمبر پلیٹ سے اٹھا لیے کڈنیپر نے. اور آپ کو ایک اور دکھ کے ساتھ بتاؤں, یہ بھی میں ہر پارٹ بیان کروں گا, میں پرمانی کرتا ہوں چاہے کوئی بھی ہو. اسی سندھ ہائی کورٹ میں ایک گلوکار ہے شہزاد رائے, اس کی ایک پٹیشن چل رہی ہے جس میں یہ کہا کہ شہر میں بغیر نمبر پلیٹ کے, بغیر وردی کے جب یہ پولیس موبائل جعلی اصلی پھر رہے, اس کا روک تھام. وہ پٹیشن پہ تاریخی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. آج خود ہماری جوڈیشری اس کو بھگت رہا ہے. بھتہ کھاتے. اب ایک اور بات, اب ایک اور بات, اب جب اس بچے چیخ رہا تھا کہ مجھے بچا لو, ایک تو یہ ہے کہ ابھی اس کے ایک چھوٹا مثال میں آپ کو دوں. اب کل فرانس میں ایک واقعہ ہوا, ایک شخص نے ٹرک لے کے لوگوں کے اوپر جو ہے چڑھانا شروع کی ہے, وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے تک یہ ہے, تو پولیس پہنچ گئی ہے, سر پہ گولی مار کے ختم بھی کر دیا. یہاں شہر کے بیچ میں بڑے بازار میں بچہ اغوا ہو رہا ہے, لٹک رہا ہے, دنیا بیس عوام بھی دیکھ رہی ہے. یہاں میں صرف آپ کو روکتے ہوئے اتنا کہہ رہا چاہیے, یہ بچہ جا کے مسلم سوسائٹی میں لٹکا ہے. زینب مارکیٹ سے مسلم سوسائٹی تک کا سفر کو ذہن میں رکھیں کہ پوری شارع فیصل اس سے گزاری ہے, یا وہ جس بھی راستے سے گیا اس راستے کو گزارتے ہوئے کیا ارد گرد کوئی نہیں. مزے کی بات یہ کوئی عوام نہیں ہے, کسی نے اس آدمی کو گاڑی کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے. کوئی موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل سامنے پھینک دیتا, کوئی گاڑی والا گاڑی سامنے پھینک دیتا, نہیں. اچھا اس کو بھی چھوڑیے. آپ سادیہ جب مسئلہ یہ ہے صاحب, اسی شارع فیصل پہ کور 5 موجود ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جب آپ زینب مارکیٹ سے نکلتے ہیں, آپ سوچئے اس شارع فیصل کو جب آپ کراس کر رہے ہیں تو انتہائی حساس علاقہ ہے, جہاں رینجرز بھی لگی ہوتی ہے, جہاں پولیس بھی لگی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں اس سے ماورا یہ جو عبد القادر بھائی بات کہہ رہے ہیں نا, مسئلہ کیا ہے. آپ نے جن لوگوں کو منتخب کر کے تھانوں میں, ابھی آپ نے ایک سوال کیا نا, یہ تھانے جو ہیں بھتہ لیتے ہیں, یہ تھانے بکتے ہیں. جہاں عالم یہ ہو کہ لوگوں سے صرف پیسہ بھمبوڑنا ہو, جہاں عالم یہ ہو سادیہ کہ لوگوں کی جیبوں سے جو ہے 150 روپے بھتہ لینا ہو, جہاں عالم یہ ہو کہ پولیس موبائل اس لیے کھڑی کی جائے کہ صاحب ہر گزرتے شخص سے جو ہے وہ اپنے مطلب کا پیسہ لیا جائے اور اپنی جیبوں کو بھرا جائے, اپنے تھانوں کو بھرا جائے, وہاں سیکیورٹی کیا ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے تھا صاحب کہ جب یہ واقعہ جیسے جس بچے کی مثال انہوں نے بادرآباد کی تھی, اس کے بعد جو ہے پولیس کے اندر یہ طے کر لیا جاتا صاحب جتنے بھی سیکیورٹی گارڈز لگائے جا رہے ہیں یا جو کچھ بھی سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کو کراس چیک کیا جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کو اتھارٹی دے کر, ویپن دے کر ہماری محافظت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, کوئی ان سے یہ پوچھنے والا ہے کہ یہ جو سنسناتی ہوئی گولی آپ چلا رہے ہیں اس کو چلانے کی اتھارٹی آپ کو دی کس نے,
بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جیتی جاتی جان کو مار دیا, ایک ماں سے اس کے بچے کو چھین لیا, ایک باپ سے اس کے بیٹے کو چھین لیا, ایک سہارا چھین لیا. ہوگا کیا؟ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. یہ بیچارے روتے رہیں گے, بلبلاتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے اور سوال کرتے رہیں گے. انشاءاللہ نتیجہ جنید بھائی جب نتیجہ جو انشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے ہمارے پروگرام میں ابھی پولیس افسران سے پوچھیں گے, اس کیس کی فالو اپ بھی سما کرے گی, نتیجہ ہم نکلوائیں گے, آپ اور ہم مل کے نکلوائیں گے. اس بحث پولیس کے اوپر اگر ہم چھوڑیں گے تو نتیجہ واقعی نہیں نکلے گا. کبھی نہیں نکلے گا, آج تک نہیں نکلا. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو وعلیکم السلام, میں ثنا بات کر رہی ہوں. ہیلو جی وعلیکم السلام. کہیے بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی شادی بات جی, میں ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ثنا کہیے کیا کہنا چاہیں گی بہن؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی میں بھائی نے ابھی میرے دل کی بات کہہ دی ہے کہ ہم لوگ صرف بات کرتے رہیں گے, روتے رہیں گے اور ڈسکشن ہو کے ختم ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوگا. بھائی نے جیسے کہا کہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, میں بھی کراچی ایک دو دفعہ دیکھا ہے, اتنا رشی ایریا ہے, اس کے باوجود اس بچے کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا. اتنے نامور لوگ ہمارے روڈ پہ مار دیے جاتے ہیں. امجد بھائی کی مثال ہے, اب ابھی اسی کوئی نہیں پکڑنے والا. کہ ابرار کے دکھ نے ہمیں آگے یہ سارے گریبان پکڑنے چاہیے. یہ ہمارے ملک کے صدر کا, وزیر اعظم کا, وہ تو بے حس قوم ہے, یہ جواب دیں. ہم دیکھیں یہ بڑے اچھی بات جنید بھائی نے بہت شروع میں کی تھی کہ ان کو ہم ہی ووٹ دے کے, ہماری غلطی ہے. یہ ہم ان بیچاروں کا کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ جو وزیر اعظم, یہ صدر, یہ جتنے بھی منسٹرز ہیں, ان کو ہم ہی ووٹ دے کر لا رہے ہیں نا. تو ہم نے اگر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا, آپ مجھے ایک بات بتا سکتے, پاکستان کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی تھی جزیرے میں, جو پورا بلوچستان, کراچی, پنجاب سے لوگوں کو اغوا کر کے اس جزیرے میں رکھا جاتا تھا, جس کا نام چوٹو گینگ. پولیس کے لوگ اغوا ہوئے, ملٹری نے آپریشن کی ہے. اس چوٹو گینگ کا کیا ہوا؟ جو وہ پورا ریاست کے اندر ریاست چلا رہا تھا, اس کا کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے لوگ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ. ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات؟ ہیلو جی وعلیکم السلام. ہاں جی ہیلو. مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز بہن, آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, میں بات کر رہی ہوں. ہیلو جی بولیے بہن, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو, آپ کی آواز نہیں جا رہی. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. سب سے پہلے تو آپ لوگ پلیز تمام دیکھنے والوں سے میں یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ کال ملائیں تو اپنے ٹی وی کے والیوم کو پلیز آپ میوٹ کر دیا کریں, تاکہ آپ ہمیں بہتر سن سکیں اور ہم آپ کو بہتر سن سکیں. ورنہ دونوں طرف سے آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی اور آپ کسی کی بھی جواب نہیں دے سکیں گے, نہ ہی ہم آپ کی بات کو سن سکتے ہیں. واپس آتی ہوں, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم کو؟ کیا کہنا چاہوں گا, کہہ تو میں ویسے کافی کچھ چکا ہوں. جو ہمارے جذبات تھے, اس سے جو سلسلہ چل رہا ہے, جو ہمارے اندر کی آواز تھی, آج آپ نے کہے تھا تو ہم سب یہاں موجود ہیں. اگر آپ ہی آواز نہ اٹھاتے اور آپ بھی خاموش رہ جاتے تو اب ان کی بات تھی, اب انہوں نے کہا کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی. بالکل ان کو معلوم نہیں ہے کہ سنسناتی گولی نہیں ہے, ان پہ برسٹ مارا گیا. برسٹ مارا, جی ظاہر ہے, بالکل صحیح ہے, اس پہ برسٹ مارا گیا. کہ جیسے وہ میدان جنگ میں فائر کیا جاتا ہے, بہت بڑا کوئی ایکشن لیا جا رہا تھا. حالانکہ ایک چھوٹی معمولی سی بات, ہمیں سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا چلے کسی جیسے اس ملک میں ہو رہا ہے, ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے اور بم دھماکہ کبھی ہو جاتا ہے, کوئی اور بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے نا تو شاید ہم بھی اپنا وہ سمجھ کے, کیسے ماں باپ ہیں جو اس بات پہ بھی سکون کر کے بیٹھے کہ ٹارگٹ کلنگ میں مارا جاتا تو سکون آ جاتا. تب بھی جیسے امجد صابری جیسے اب ہوا, معلوم نہیں جی, نہ معلوم, تو ٹھیک ہے, ہم بھی اسی میں شامل. بھائی ڈھونڈ رہے ہیں, بھائی آپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, تفتیش جاری ہے جی, کھوج لگایا جا رہا ہے, اس میں عرصہ گزرتا جاتا ہے. روٹین کے مطابق سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. ہم جو بھی ٹی وی میں ہم ہر وقت, بہرحال میں تو بہت انٹرسٹ لیتا ہوں, یہ تو خبریں بڑی کم ہی دیکھتے ہیں, بہرحال میں بیٹھا رہتا ہوں ٹی وی کے. تو ایسا ہو جاتا تو شاید ہم صبر آ جاتا, ہم بھی چلو یار ہو گیا, ایسا ہی ہوگا ہمارے ملک میں سسٹم. لیکن ہماری فورسز نے, مجھے سب سے زیادہ ہمارا دل جب پھٹتا ہے نا اس بات پہ کہ میرا بیٹا اندر سے مدد کے لیے پکار رہا تھا, کاش کوئی گاڑی اتنی سپیڈ میں تھی, اس کی 80-90-100 کی سپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہا تھا, وہ بغیرت, وہ پاگل, وہ
आधा पागल है वो इंसान ना, उसका वो सही नहीं है। तो वो मदद के लिए पुकारता रहा, किसी तरह कोई मेरी मदद को आए। वो गाड़ी को मुक्कों से मार रहा था। यहाँ भी कुछ लोगों ने बताया कि अंदर बॉडी को वो मुक्कों से मार रहा था, किसी तरह मेरी कोई बाहर मदद को आए। तो उसकी मदद किस तरह की गई वो सब आपको मालूम है। सही। उसकी मदद किस तरह की गई, उस फोर्सेज ने ना करते मदद, ना करते, वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता। वो कुछ भी था, वो बेटा मेरी जान, अपनी जान बचा लेता किसी भी तरह। उसका नुकसान होता, जख्मी होता, उसका मोबाइल चला जाता, मोबाइल 4 दिन अस्पताल में रहते, शायद वापस तो आ जाता। ठीक है ना, लेकिन आप उसका पीछा ना कर देना तो मेरा बेटा। बाकी बातें असल में कितनी एफिशिएंसी उन्होंने दिखाई ना, बात इनकी बुजुर्गवार की सही है। वो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कराची की पुलिस जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, जबकि इनका हाल ये है कि ये तो बेचारे अल्लाह माफ़ करे रहम के काबिल लोग हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि शराब के नशे में धुत होते हैं। तनख्वाहें इनकी जितनी हैं, ये तनख्वाहें जो है हमसे भंबोड़ने की कोशिश करते हैं, उस पर थाने चलाते हैं। मतलब इनसे कोई जाके ये पूछे कि शहर के अंदर जो टारगेट किलर्स घूम रहे होते हैं उनको पकड़ने के लिए या उनको मारने के लिए इनकी एफिशिएंसी नहीं है। इनसे जाके कोई ये पूछे कि शहर के अंदर जो भत्ता खोर घूम रहे हो उनको पकड़ने के लिए इनके पास एफिशिएंसी नहीं है। इनसे जाके कोई ये पूछे कि शहर में जो नफ्स अमन लोग पैदा करते हैं उनको पकड़ने के लिए इनके पास एफिशिएंसी नहीं है। जो डकैतियां मारते हैं, जो चोरियां करते हैं, जो अमन को बर्बाद करते हैं कराची के, उनको पकड़ने के लिए इनके पास एफिशिएंसी, यहाँ एफिशिएंसी इनको दिखानी थी। यहाँ इनको एफिशिएंसी दिखानी थी एक निहत्ते एक माँ के लाल के ऊपर जो बेचारा अपना मोबाइल जो है वो सेल करने के लिए गया था और उसके साथ ये हो गया। जिसकी गोद उजड़ी है उससे तो मैं इसलिए बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं इनकी तकलीफ को भी मैं मजीद बढ़ाना ही नहीं चाहती। मंदूक खैर साहब, मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब, अल्लाह करे कोई शख्स कोई मुझे सुन रहा तो वो दे कि क्या हमारे पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो मार देगी जान से, वो ब्रेस्ट खोल देगी, या फिर उसके पास ये अथॉरिटी है कि उसने गाड़ी को रोकना है, उसने टायर पे गोली चलानी है, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में टांग पे गोली चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अथॉरिटी पुलिस के पास होती है। पुलिस का मतलब है मुआफिज, हमारी आपकी जानों का मुआफिज। उनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि वो हमारी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये तो वो वाली बात होगी कि बच्चा रो रहा है माँ के दूध के लिए और उसी को मार दिया आप। यानी आप बजाय उसकी मदद करने की आपने उन्हीं के ऊपर ब्रस्ट मार दिया। तो और फिर दूसरी बात, सबसे अफसोसनाक बात की है, आप इनकी बदनीयती, इनकी लाकानूनियत, इनकी दहशतगर्दी का अंदाजा इस बात से लगा लें। मैं ऐसे पुलिस वालों को दहशतगर्द कहता हूँ। ठीक है, आप ये वाकया हुआ, उसके बाद भागे, वहां से चले गए। क्यों चले गए? चोर थे, खुद दहशतगर्द थे ना। कैसे चले गए आप? ऐसे ही चले गए। हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था उसको। जब वहाँ तो ऐसा हुआ ना कि फिर जब ये सब कुछ हो गया तो इलाका पुलिस जो वहाँ की पहुंची, आप वहाँ मोबाइल उनकी पहुंची तो इन्होंने हीरो का किरदार अदा किया। हाँ भाई आप संभालें, ये 2 डाकू हमने आपको दे दिए। डाकू मतलब उन्होंने कहा हमने 2 दहशतगर्द मार दिए, एक जो है वो जख्मी है और एक जो है वो खत्म हो चुका है। ये हमने एफिशिएंसी दिखाई है, अब आप संभालिए। आप जाने आपका ये बोल के वो वहाँ से निकल गए हैं। फिर मैंने 2 दहशतगर्द मारे, अब आप संभालिए। अच्छा, अब उसकी देख ले। जुमला था जनाब, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे आप फैसला कर सकते हैं कि वो दहशतगर्द थे, कैसे मैं फैसला कर सकती हूँ कि वो बुरा था या ये अच्छा था। कुछ चीज़ें तो हमारे कानून के ऊपर भी छोड़ दी, कुछ चीज़ें तो हमारी अदालत उससे फैसला कर दें तो ठीक है। कल से हर आवाम निकलेगी अपना फैसला खुद करने के लिए, कैसे रोक पाओगे उसे? लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। केस की गुत्थी सुलझने लगी। सीटीटी इंचार्ज राजा उमर खताब के मुताबिक 3 अहलकार खुद पेश हो गए। फायरिंग करने वाला चौथा अहलकार घर से हिरासत में ले लिया गया। राजा उमर खताब कहते हैं सीटीटी मोबाइल ने कार से नौजवान को लटकते देखकर ताक़ुब किया, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पर फायरिंग करके रोका। एसपी डॉक्टर फाहद के मुताबिक फायरिंग में मुलव्विस अहलकारों की शनाख्त हो गई। मकतूल अबरार से मोबाइल खरीदने आने वाला दिलनवाज 2015 में इन्हीं इल्जामात पर गिरफ्तार हुआ।
دل نواز نے جو گاڑی استعمال کی اس کی نمبر پلیٹ جعلی تھی. ملزم نے کیمرے کے سامنے بھی ڈرامہ رچایا. ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق مہر کہتے ہیں ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں ٹیم واقعے کی تفتیش کرے گی. ایس ایس پی فیصل چاچڑ، ذوالفقار مہر، ڈاکٹر فہد ٹیم کے رکن ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. واپس آ چکے ہیں ہم، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں آج ابرار کے گھر موجود ہوں. ابرار کی والدہ میرے ساتھ موجود ہے. آنٹی، آپ نے بھی مجھے بریک میں بتایا کہ وہ شرٹ ابھی ابرار کی وہیں لٹکی ہوئی ہے. جی، آخری وہ شرٹ تھی جو اس نے پہنی تھی. جی، یہاں سے چینج کر کے کپڑے گیا. رات کا ٹائم تھا. موبائل اس نے 10 دن پہلے خریدا تھا. 10 دن پہلے خریدے تو پسند نہیں آیا تو پھر بھائی سے ضد کر کے خریدا ہے. بھائی نے کہا عید کے بعد لے لو. کہا نہیں میں نے خریدنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. لے کے دیا. پھر عید پہ رشتہ دار سب اکٹھے ہوئے، پکچر بنائی. کہہ رہے امی اس میں پکچر صحیح صاف نہیں آ رہی، میں نے اس کو سیل کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تمہاری چیز ہے. رات کو 11 بجے امی میں 5 منٹ میں ابھی آیا. ابھی کیا ابھی آیا، پاس ہی ہے. میں نے کہا کھانا کھاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ کھانا گرم کریں میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. گیا. آج چھٹا دن واپس نہیں آیا میرا بچہ. میرا چھوٹو واپس نہیں آیا. آپ میں کیوں نہیں مر گئے ساتھ؟ میں کس لیے زندہ رہا؟ میرے 2 بچے ہیں. میرے ساتھ ہوتا تھا میرا بچہ ڈرتا، وہ تو اندھیرے سے بھی ڈرتا تھا. میں اس کمرے میں ہوتی، اس کمرے میں مجھے آوازیں لگاتا امی میرے پاس آ جاؤ. میرا چھوٹا بہت نائس انسان تھا. اونچی آواز میں بات نہیں کی کبھی کسی سے، کبھی کسی سے. ابھی اگست میں اس کے داخلے تھے میرے بچے کے. میں کیسے جیوں مجھے بتاؤ. میری زندگی کی جمع پونجی ظالموں نے لے لی. میں کیسے جیوں مجھے بتایا جائے. ان کے غم کا یہ عالم ہے بہن کہ نیکسٹ ڈے تدفین کے بعد صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے اترا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اندھیرا تھا. ماں موٹر سائیکل سے لپٹ کر رو رہی تھی کہ تو میرے بیٹے کو کہاں چھوڑ کے آئی ہے. گلی میں بیٹھی ہوئی اور موٹر سائیکل سے لپٹ کر رو رہی ہے جیسے کوئی پاگل بیٹھا ہوا ہے. میرا قصور تھا اس بچے کا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی میرے بچے کا. کیسے اس بات کو ہم سمیٹیں گے، کیسے ہم جسٹیفائی کرے گی یہ پولیس اس بات کو کہ وہ ایک سنگل فائر کرنا چاہ رہا تھا اور اسے برسٹ ڈاؤن ہو گیا. کیسے جواب کیوں نہیں دیتے یار؟ ایک ماں کا بچہ ایک گود اجاڑی ہے آپ لوگوں نے. میں ماں ہوں، مجھے اس تکلیف کا پتہ. 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھو، پالو، اور اس کے بعد جب اس کو ڈلیور کرو اور 16 سال تک اس کو بڑھاؤ، خود گیلی جگہ پہ سو اور اس کو سوکھے پہ سلاؤ، تب پتہ چلے کہ ایک بچے کو پروان چڑھانا کیا چیز ہوتی ہے. اٹھ کے راتوں کو جب جاگو گے نا دودھ پلانے کے لیے تب پتہ چلے گا. گولی مار کے چلے گئے اور کہتے ہیں دہشت گرد تھا. وہ دہشت گرد تو آپ ہیں جو اس ملک کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. مجھے بتائیں مندوخیل صاحب، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گولی چلاتے ہوئے برسٹ آپ کا آن ہو جائے؟ دیکھیے برسٹ جو لوگ بندوق سمجھتے ہیں، سسٹم سمجھتے ہیں، وہ برسٹ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بجلی کے بٹن نہیں ہے کہ ایک بٹن دبانے سے دوسرا بٹن دب گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے. بڑا سا اس کو مطلب زور لگانے سے وہ برسٹ کس لگتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ہوتے کون ہیں برسٹ لگانے والے؟ آپ محافظ ہو. آپ اس کو نہیں بجا سکتے ہو. بھاڑ میں جائے تمہاری کارکردگی، تمہاری ایفیشنسی، تم چھوڑ دو. آگے جا کے کسی اور نے روکا تو ٹھیک ہے، بچہ زندہ تو رہتا. اور پھر آپ سمجھ رہے کہ وہ چیخ رہا تھا. کیا کہتے ہیں قانون؟ ایک دہشت گرد جس نے 100-400 قتل کیے ہو، اس کو بھی پولیس اس بیڈ سے نیچے جو گولی مارے گا، سینے پہ نہیں مارے گا، پیٹ پہ نہیں مارے گا، سر پہ نہیں مارے گا. آپ نے پورے ایک چلتی گاڑی پہ جو ایک بندہ چیخ رہے مجھے بچا لو، آپ نے انہیں کو مار دیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ افسران کے لیے کام کرتے ہیں، یہ غلط دندے کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کا آفیسر آیا ہے، آپ دیکھیں نا بچایا جا رہا ہے نا، باقاعدہ ان کو کور کیا جا رہا ہے. آپ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے
उमर खिताब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस टीवी चैनल के रहे, अगर आपके दिल में चोर नहीं था, अगर आपके ये पुलिस वाले दहशतगर्द नहीं थे, तो आप उसी वक्त टीवी पे आ जाते, आप उसी वक्त पेश कर रहे थे, आप ये कह देते कि हाँ जी हमसे गलती हुई, हम ये कर रहे थे। आप क्योंकि थे, आपको पता था कि मैं बच जाऊंगा, जब सीसीटीवी आ गया उसके बाद आप मंजर आने लाया। सर जी, पुलिस की जो मोबाइल है उसमें VHF मौजूद होता है, उसमें सायरन हूटर मौजूद होता है, आप ऑन करते हैं VHF से, आप नाकाबंदी करते हैं लोगों को, और इलाके में क्या इतनी दूर तक आपने चेस किया, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का फासला है, इन बिटवीन कोई मोबाइल अवेलेबल नहीं थी। आप फोन, लाजमी बात है VHF पे आप कॉल करते, सारी मोबाइलें आ जाती। चारों तरफ पुलिस खड़ी होती है, चारों तरफ रेंजर्स खड़ी होती है, शारा फैसल भी बता रहे थे, तो सब कुछ यहाँ असास अदारे के 3 हेडक्वार्टर है। मैंने बताया ना 3 हेड। मसला क्या है, हम जो बातें इस वक्त कर रहे हैं ना, इससे मावरा होके सोचें कि जब आप ताकत के नशे में चूर होते हैं ना, जब आपको ये पता होता है कि आप कराची के अंदर किसी भी गली में, किसी भी जगह पे किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, कोई आपकी बेल्ट नहीं उतारेगा, कोई आपकी वर्दी नहीं उतारेगा, जब आप ताकत के नशे में मखमूर होते हैं तो फिर इसी अंदाज से, इसी तरह से इन माओं के लालों के जनाजे उठाए जाते हैं। मुझे आप बताइए साथिया, इस शहर में खाली FIRs पड़ी हैं, दहशतगर्द कहकर एक माँ के लाल को उस FIR के अंदर डाल दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज तक किसी पुलिस वाले का एहतसाब नहीं हुआ, आज तक किसी पुलिस वाले को बिहाइंड द बार नहीं किया गया, आज तक किसी पुलिस वाले को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। कौन खड़ा होगा? मैं वही तो देख ले, कौन गवाह खड़ा होगा, कौन जज फैसला देगा, कौन पुलिस वाला? सब एक ही चट्टे बट्टे के। पहले जुमला को मैंने इब्तिदा में कहा था, बात वही है, ऊपर से लेके नीचे तक सब एक है और नीचे से लेके होगा क्या? सुनिए, होगा क्या? इन जैसे मासूम वालिदैन को, बेचारों को, इनको कोर्ट के चक्कर खिलाए जाएंगे, कत्ले खता के चक्कर में इस मामले को उलझाया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप माने या ना माने, आप थक जाएंगे। मुझे यहाँ रोक के सिर्फ एक बात का जवाब दे, कल को ये बच्चा निकलता है अपने भाई का बदला लेने के लिए, फिर पुलिस वालों को मारता है, ऐसा हुआ इस शहर में, हुआ होता है। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पुलिस वाले जो थे, पुलिस वो बेगुनाह थे और उनके बोया हुआ ये। मैं आपको पुलिस वालों के खिलाफ एक नफरत जन्म ले चुकी है, ये वो बीज है जिसको आप बो रहे हो ना, तो वही फसल काटोगे जी। आपने अगर खून बोया है तो खून ही कटेगा। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, देखें माशरे में हर किस्म के लोग हैं, वकीलों में अच्छे भी बुरे हैं, जजों में अच्छे भी बुरे हैं, पुलिस वालों में भी अच्छे बुरे हैं, हवा में भी अच्छे बुरे हैं, सियासतदानों में अच्छे बुरे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं इस प्रोग्राम की तौसीफ से उमर खिताब जो SSP है उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा आप इन पुलिस वाले जिन्हें दहशतगर्दी की है, खता शता का नाम न दे, आप इनको फांसी चढ़ने दें। और आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, आपने इनका दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं कराई है? एक मॉडल टाउन का वाकया नहीं भूले थे जनाब हम, एक वहाँ हमने पुलिस का किरदार देखा। क्या हुआ उस मॉडल टाउन का? और कुछ नहीं हुआ। औरतों के सीने पे गोली मारी गई है, 14 लोगों को डायरेक्ट मारे गए, टेलीफोन पकड़े गए। उसके बाद हम इब्रार तक की कहानी तक पहुंचे और इसमें लातादाद जो शायद इस वक्त मुझे ज़बानी याद भी ना हो, ये तो वो चंद वाक़यात हैं जिनके ऊपर हमने आवाज़। देखिए इस वक्त कराची पुलिस में AD ख्वाजा साहब जैसे लोग मौजूद हैं, मुश्ताक महर जैसे लोग मौजूद हैं, राजा उमर खत्ताब की पर्सनल जो पोजीशन है ना, देखें दहशतगर्दी के खिलाफ ये टीम बहुत काम कर रही है, फारूक आवान साहब बहुत काम कर रहे हैं, ये बात इनकी दुरुस्त है। इनको चाहिए कि ये अपने ही लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करें। वजह इसकी क्या है? जब तक एक आम आदमी का, ये तो हम तो आम लोग हैं ना, हम तो शहर में निकलने वाले लोग हैं, हम स्नैप चेकिंग करवाते हैं, हम जो है वो अपनी गाड़ियों की चेकिंग करवा रहे होते हैं, हम खड़े होकर पुलिस वालों को मुंह दे रहे होते हैं। जब तक पुलिस पर एतमाद एक आम आदमी का बहाल नहीं होगा सादिया, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। आपको एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, ये जो वेपन आपको दिया गया है ना, बुनियादी, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, दहशतगर्द पूरे शहर के अंदर दंदनाते फिरते हैं और अबरार जैसा मासूम बच्चा नजर आता है, उसके ऊपर बर्स खोल दिया जाता है। जुनैद भाई, इसके दूसरा बात बताऊं, इस शहर में लाकानियत दहशतगर्दी उरूज पे थी, आजकल कम हुई है, ये तो हर कोई मान रहा है। CTD काम करे, CIA काम करे, रेंजर्स करे, कोई शक नहीं है, मगर अगर इस तरह मासूम लोगों को आपके लोग मारेंगे तो आपके सारे कारकर्दगी के ऊपर पानी पेरेगा कि देखिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं, आप सजा दिलवाएं। मैं आपके जुमले को बढ़ा रही हूँ, मैं अगर इसका भाई होती ना यहाँ, तो शायद मैं अब तक मार चुकी होती मैं जाके।
क्यों ये, क्योंकि मेरा गुस्सा कहीं तो निकलेगा। मेरा मासूम भाई, बेगुनाह भाई, उसको मारा गया है और उसके लिए 5 लोग खड़े पीछे कि नहीं हमारे बंदों ने तो हमें दहशतगर्द हमारे हवाले की है। ये दहशतगर्द कैसे थे भाई साहब? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको इतना शौक था ना उनको बचाने का, आप अपनी मोबाइल उस गाड़ी के आगे लाके खड़ी कर देते, अपनी गाड़ी को तबाह करवा देते, वो गाड़ी रोक देता, लेकिन आपने नहीं रुकवाई। लेते ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते, इसी बात पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर में पहले हुए दास्तान। एक माँ ये कहना चाह रही है कि मुझे पुलिस से केस को वापस लेना है क्योंकि मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं। लेकिन मैं आज भी एक पाकिस्तानी होते हुए कहती हूँ मुझे पुलिस पे अपनी बहुत भरोसा है। जोंके हर जगह है जो खून चूस रही है, बस उन जोकों को हमने निकालना है, उन गलत लोगों को हमने निकालना है। उमर साहब, हम एक दफ़ा फिर आपसे कहेंगे, आप कर सकते हैं और आप करते आ रहे हैं। आज अगर आपने उनको सज़ा नहीं दी तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्या कह रही थी आंटी, आप क्या कहना चाहिए? मुझे पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। ये सब एक दूसरे को बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करते हैं, पारसा बनते हैं। ऊपर से इनकी ज़ुबान बहुत मीठी होती है लेकिन अंदर से ये काफर होते हैं। हालांकि इनके अपने घर में औलादें होती हैं, इनके बेटे, इनकी बेटियां, सब कुछ होता है, लेकिन वो हराम खा खा के इतने बेहिस हो चुके होते हैं इनके दूसरों की। आप पुलिस से केस वापस लेंगी? आप क्या फौज की तरफ जाना चाहती हैं? मैं फौज के हवाले करना चाहती हूँ। देखें जी जी अंकल, उनकी जो समझ है उसके हिसाब से बात कर रही है। माँ के जज्बात का तो कोई पैमाना ही नहीं है ना। बहरहाल जितना मुशाहदा हम कर सकते हैं इनका अपनी जगह पे है। हम अब फिलहाल तो हम जिस तरह तफ्तीश हो रही है ना, जो कुछ हो रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, मैं मुतमईन हूँ, लेकिन अगर मुझे उसमें कुछ, फिलहाल मैं मुतमईन हूँ। हाँ। अगर मुझे शक हुआ, जैसे बहरहाल जिन इनकी बात के पुलिस में सब बुरे भी नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी कह रही हूँ। लेकिन मैं ये मेरा जो अपना मुशाहदा काफ़ी अर्से से मैंने ये समझ किया है कि ऊपर के लेवल के पुलिस के जो हैं, जैसे एसपी, डीएसपी, वो लोग फिर भी उनके अंदर इंसानियत 100% नहीं तो काफ़ी परसेंटेज होती है। कुछ करना चाहते हैं, मुखलिस होते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ मसलहतें या कुछ मजबूरियाँ उनके आगे भी आड़े आए तो वो शायद फिर वो कुछ उन रुकावटें आए तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन निचला तबका जो है, जो पुलिस के नीचे कांस्टेबल वगैरह, ये तो ऐसा है जैसे हम पे मुसल्लत कर दिए गए ना। अब देखें ये नई पोस्ट कितनी नस्लें हो चुकी पाकिस्तान की, हो चुकी हैं ना, 3-4 नस्लें जो हैं ये। अब तक भी जो है ये लोग जाहिल पुलिस वाले, जिसका नतीजा कि उसको मालूम नहीं था वो ट्रैगर ऐसा था, वो ऐसा था ना। तो क्या आपकी तरबियत ये थी? ट्रैगर को खोलने के लिए ताकत चाहिए होती है, वो कोई रबड़ का बना नहीं होता कि हाथ लगा वो दब गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमको जाहिल नहीं है, हमको गांव के नहीं है, हमें पता है। वो ये नहीं है कि इन्होंने पकड़ा और इसके हाथ से दब गया और इसने चला दिया, ऐसा नहीं होता। पूरी ताकत लगती है उसको दबाने में। मेरी जैसी कमजोर औरत उसको नहीं दबा सकती। इसके अलावा गाड़ी आगे जा रही है, उसके आगे आप मोबाइल ले जाके खड़ी कर दें। ये बच्चा तो पीछे वाले सीट पे है, आप उसके पीछे हो, तो आप मारे हो तो किसको मारे हो? ड्राइवर तो नहीं लग रहा है, सबसे पहले तो उसी को है। जब आप देख रहे हैं बच्चा चीख रहा है, मदद के लिए चीख रहा है। और फिर दूसरी बात ये, आपको फायर करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मदद के लिए चीख रहा था। वायरलेस सेट करने की मौजूद है। अभी सुबह मैंने अभी पहले इसमें फ्रांस का वाला किया है कि जो ट्रक लोगों को मार रही थी, 2 किलोमीटर तक जाने से पहले पुलिस ने उसको काबू कर लिया और मार दिया। जी। तो क्या हमारे यहाँ सिस्टम क्यों नहीं है? ये सेफ सिटी की बातें हो रही है, ये इससे क्या हो रहा है? अच्छा, फिर दूसरी बात, मैं तो सबसे बढ़ के ये बात कहना चाह रहा हूँ, आपसे नहीं हो सकता था, आप जाने देते, मेरा बच्चा वापिस आ जाता, मेरे बच्चे ने वापिस आ जाना था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी यहाँ, और जुनेदा आपकी तरफ जाऊँगी कि हमें यहाँ ना दहशतगर्द नहीं पैदा करते। हमारी कौम बड़ी खूबसूरत कौम है, हम एक दूसरे से बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं।
ہم ایک دوسرے کے لیے بڑا رحم کر دیں. آج مجھے یاد ہے اچھی طرح بھی رمضان کے کچھ دن گزرے نا, ایک بچی عائشہ آئی تھی, اس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا. 15 لاکھ روپے میں نے 15 منٹ میں نے بلال بھائی نے اکٹھے کیے تھے. وہ کون لوگ تھے جو آ کے اس طرح ہمارے پاس پیسہ جمع کر کے گئے تھے؟ وہ ہمارے اپنے لوگ تھے. ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں صرف آج وہاں کے ارد گرد کے عوام سے کہنا چاہ رہی ہوں جو گزر رہی ہوں گی نا سڑک پہ گاڑیاں, کیا وہ اپنی گاڑیوں کو نہیں روک سکتے تھے؟ ارے انشورڈ گاڑیاں تھیں, واقعی آگے کھلتا تو آپ کی انشورنس آپ کی گاڑیوں کو بنا دیتی. ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو نہیں, گئی. میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. دیکھیں ہم اتنے خوف زدہ, اتنے ڈرے ہوئے, اتنے سہمے ہوئے لوگ ہو گئے ہیں کہ اب اگر کچھ بھی سڑک پہ ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی جان بچا کے نکل جائیں, ہمیں دوسرے کی پرواہ نہیں. وجہ کیا؟ ہمیں اتنا سہما دیا گیا ہے سادیہ, اتنا سہما دیا گیا ہے کہ اب ہم اپنی ذات سے خود نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہماری اپنی پریشانیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ ہم بچ چکے ہیں. یعنی اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی اگر سڑک پر تڑپ رہا بھی ہوگا, مر بھی رہا ہوگا, تو میں گاڑی روکنے کا متحمل نہیں ہوں. اسے آپ بے حسی کہیے, اسے آپ خود غرضی کہیے, یا اسے آپ وہ ایک لاشعوری خوف کہیے جو قوم کے ہر فرد کے اندر جو ہے جنم لے چکا ہے کہ ہر شخص بس اپنی جان بچانے پہ لگا ہے. دیکھیں یہاں مسئلہ کیا ہے, اس کی میں آپ کو بتاؤں. پہلے میں بات ذرا سا مکمل کر لوں. یہاں وجہ کیا ہے؟ یہاں وجہ یہ ہے اس وقت یہ جو واقعہ اس طرح کے ہو رہے ہیں نا, بنیادی طور پہ اس وقت ہائی اپس کو یہ سمجھنا چاہیے, خاص طور پہ جو ہماری پولیس ہے, ہماری جو رینجرز ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے صاحب کہ یہ آہستہ آہستہ وہ زہر آپ نے کھول دیا ہے عوام اور پولیس کے درمیان کہ اعتماد کی فضا مکمل طور پہ اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جنید بھائی میں آپ کی اسی بات سے دوبارہ واپس آؤں گی. مجھے بریک پہ جانا ہے جناب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں جنید بھائی سے بات کو کنٹینیو کروں گی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حادثے سے بڑا ہی سانحہ, لوگ ٹھہرے ہی نہیں حادثہ دیکھ. شاید ہم بے حس ہو گئے, ہم کسی کو الزام نہیں کرتے, ہم کسی سے کچھ نہیں کرتے, صرف ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں چاہیے. میں ہوتی تو مجھے وہاں رکنا چاہیے, آپ ہوتے جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں وہاں رکنا چاہیے. ہم نہیں روک پائے. ہم کسی کو کوئی الزام اب دے نہیں سکتے. سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں چاہیے. کل میں نے شو میں کہا تھا, پرسوں میں نے شو میں کہا تھا عیدی صاحب کی بات, کہ ہم سب میں ایک عیدی زندہ ہے. اس عیدی کو ہم نے اپنے اندر زندہ کرنا ہے. اور وہ اسی طرح ہی ہو سکتا تھا کہ جب یہ حادثہ ہو رہا تھا, یہ سانحہ گزر رہا تھا, تو کیا میں آپ جو ارد گرد سے گاڑیاں لے کے گزر رہے, کیا ہم روک نہیں سکتے؟ کیا ہم اس کے آگے اپنی گاڑیاں روک نہیں سکتے؟ تو ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہماری پولیس کو یا کسی کو اس طرح کا اقدام ہونا. میں اب اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی. مجھے اپنے آپ سے شرم ہے, مجھے انسان ہونے سے شرم ہے. میں اب کسی پہ الزام نہیں کر رہی, میں اپنے آپ میں بہت دکھی. آنٹی مجھے یہ بتائیے, ابرار کیسا تھا؟ ابرار میرا بہت نائس بیٹا, بہت ذہین بیٹا تھا میرا. کس کلاس میں تھا ابھی؟ کہاں ایڈمیشن ہو رہا تھا؟ انٹر کیا تھا. اور کہاں ایڈمیشن ہو رہا تھا؟ 10 میں انجینئرنگ کر رہا تھا. انجینئرنگ کے لیے کوئی خاص خواہش تھی اس کی کہ مجھے اس جگہ اماں کرنا ہے جا کے؟ نہیں, بس ویسے ہی ذہین تھا, بس کچھ بھی ہر چیز میں وہ ماہر تھا, بہت زیادہ, بہت ذہین بیٹا تھا میرا, بہت لائق بیٹا میرا, بہت معصوم, بہت سیدھا. شام ہوتی گھر میں جم جانا, جم سے سیدھا ہابی اس کی یہی تھی, جم جانا بس, اس سے زیادہ کوئی ہابی نہیں تھی. جم جانا, سیدھا میرے پاس, میری گود میں آ کے میرے پاس بیٹھتا تھا, سارا دن میرے پاس رہتا. میرا چھوٹو ظالموں نے 2 منٹ میں ڈھیر کر دیا. وہ چیخ رہا ہے بچاؤ, تو یہ سوچو وہ جو چیخ رہا ہے بچانے کے لیے, تو اس کو بچانا ہے, فائر کھولنا نہیں ہے. فائر کھولنا ہے تو گاڑی کے ٹائروں پہ, گاڑی کے ٹائر پنکچر کرو, اس کو روکو. ہم اس تک بھی بہت دور تک جاتے ہیں. ہم تو صرف ارد گرد کے لوگوں کی بات, پورے کی ماری سے. کیا ہم ارد گرد جو گاڑیاں گزار رہے تھے, جو گزر کے جا رہے تھے, یقیناً دیکھ رہے ہوں گے نا مندوخیل صاحب, جنید بھائی دیکھ رہے ہوں گے نا, ہم ساتھ سے گزرتے, کیا ہم لوگ ذرا سے بھی ہمت نہیں کر پاتے؟ اتنے بے حس ہیں. میں نے آپ سے کہا نا, بدقسمتی یہ کہ اس قوم کے اندر بہت سی چیزیں صلاحیت کرتی ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم کہیں بے حس ہو گئے, کہیں ہم خود غرض ہو گئے, کہیں ہم خوف میں مبتلا ہیں, کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں بس. اچھا آنٹی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, ایسا واقعہ کبھی آپ دیکھ رہے ہوتے, آپ کیا کرتے اس سے؟ آپ بھی بھاگتی. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے میں کیا کرتی, پھر میں پولیس والوں کو نہ چھوڑتی.
آج بھی کہتی ہوں ایسا کوئی حادثہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کہ آپ کے پاس سے گزر جاتے؟ بالکل نہیں، میں ایک ماں ہوں، ایسا کبھی نہ ہوتا. بھلے مجھے گاڑی کے آگے لیٹنا پڑتا کیونکہ میں ماں ہوں. وہ اندر چیخ رہا ہے، کسی کا بھی لال ہے، کسی کا بھی ایک لختے ماں جگر ہے. ہوتے جب یہ کہہ سکتی کہ یہ کسی کے آگے گاڑی کے آگے روک سکتی، تو کتنی ماں اس وقت گاڑیوں میں گزر رہی ہوں گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اپنے بچے گھروں میں ہوں گے، لیکن وہ نہیں رکے وہاں، انہوں نے نہیں روکا انہیں. میں آپ سے بڑے بھائی سے جانوں کیسا بھائی تھا ابرار، از مائی پسند، کیسا بھائی تھا، شرارتی تھا، بہت شرارتی تھا. سارا دن ہمارے گھر کی رونق ہی وہی تھا. اب گھر بالکل سناٹا سناٹا لگتا ہے. میری اپنی عادت ہے، میں بہت کم بولتا تھا، لیکن وہ سارا دن کبھی امی کے ساتھ، کبھی ابو کے ساتھ، کبھی میرے ساتھ. لاسٹ ٹائم پروگرام بنا رہا تھا کہ مجھے واٹر پارک جانا ہے، تو سیٹرڈے والے دن ہم چلیں گے. تو بھائی آپ کیا بولتے ہو، ڈن کر دوں؟ میں نے کہا چلو ڈن کر لو بھائی، ڈن کر لو. بولا ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی شام میں جاؤں گا اور گاڑی بک کروا لوں گا، تو ہم سب سیٹرڈے والے دن جائیں گے. وہاں سلائڈس ہوتی ہیں، میں بہت اچھے سے کر لیتا ہوں، آپ بہت سلم ہو، آپ گر جاؤ گے، آپ میرے ساتھ چلنا. اور بہت وہ کر رہا تھا. ایک ہی بھائی تھا. یہ وہ دن ہے جب یاد کریں گے یہ آنکھیں تب تک یہ تب تک بھیگیں گی. آپ ہمت رکھیں، دیکھیں آپ روئیں گے تو ماں بھی روئے گی. اور آپ یقین مانیں آج بھی میرا بھروسہ اپنی پولیس سے نہیں ہٹا. آج بھی آپ کو ضرور انصاف ملے گا. جس انکل نے کہا مجھے اتنا اچھا لگا کہ تفتیش ہے اور وہ ابھی تک مطمئن ہے اس چیز سے، بہت اچھی بات ہے اور یقین ہے مجھے آپ کو انصاف ملے گا. سعدیہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آج جی بولیں کہ اب پہلے کی نسبت نا اب حالات صحیح ہیں ہمارے ملک میں. بہت بہتر ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے کی نسبت اب ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ملک کے وارث آ گئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایسے تھا، میں خود سب کو ہی جب ماسک دیتا تھا کہ ہمارا ملک لاوارث ہے بھائی، اس کے وارث اب کوئی نہیں ہے. جو پچھلا دور گزرا، جو آپ کو بھی معلوم ہی ہے جو کچھ ہوا ہے، بہت فرق پڑا ہے ہمارے میرے اسی اپنی ہماری گلیوں سے میرے بیٹے سے 3 دفعہ موبائل چھینا گیا نا، اپنے علاقے میں، اپنی گلی میں، جہاں ہمارے سب لوگ اپنے ہیں، اتنی محبت ہے. ہم کل سے جب سے یہ واقعہ ہوا، ہمارا پورا کھماڑی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمارے بیٹے کو اتنے لوگ جانتے ہیں. اس کی قیمت کا ابھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے. یقین کریں میں جہاں سے گزرتا ہوں اس کے لیے لاکھوں ہاتھ اٹھے ہیں. جہاں سے گزرتا ہوں اب مجھے گلے لگاتے ہیں، انکل انکل انکل. مجھے نہیں، میرے بیٹے کو وہ جانتے تھے، یہ ابرار کا ابو ہے. سب اب سردہ ہیں. وہ اتنا ہر دل عزیز بچہ تھا. اس کے دوستوں کے علاوہ محلے میں، گلی میں، یہ ان کے، حالانکہ یہ بولتی رہتی تھی ان کے دوست ہے. میرا ابھی دیکھا ہوں میں کہا بیٹا آپ تو بہت چھوٹے ہو، تو اتنے بڑے نہیں، میرے دوست ہیں، میرے دوست ہیں، تعلیم دیتے ہیں. ہاں ان کے ساتھ دوستی کا عمر سے تو تعلق کبھی ہوتا ہی نہیں نا، ذہن سے تعلق ہوتا ہے. میرے دوست بہت ہر دل انسان تھا. ہمیں اس کے جانے کے بعد پتہ لگا کہ یار یہ اتنا قیمتی انسان تھا. اس ٹائم تو ہم اتنا وہ نہیں. تو زیادہ افسوس یہ ہے کہ وہ گیا، کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہوا. سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ وہ بے بس اس لمحہ ہمیں جو وہ سچویشن تھی وہ بار بار ہمارے جب آنکھوں کی آتی ہے، آگے آتی ہے، تو دل ہمارا پھٹتا ہے. یار وہ اس وقت وہ حالانکہ باڈی بلڈر تھا. ہم انڈیا میں تھے یا ہم کشمیر میں تھے؟ نہیں، ہم اپنے ملک میں تھے. تو یہ کیا ہوا کہ ہم اتنے بے حس ہیں، اتنے خود غرض ہو گئے. مسلمان ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو کسی کے دل میں نہیں تھا، کوئی انسان وہاں نہیں کھڑا تھا، سب جانور کھڑے تھے. 11 بجے کو ٹائم نہیں ہوتا. اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا بچہ تو نہیں آ سکتے. ہم بیٹے میں یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ کی تعزیت کے جو لوگ ہیں جو کندر دیے ہیں، تو یہ سب آپ کے ساتھ محبت اور ہمدردی اور یہ ہے. اب اس چیز کا ساتھ مداوع تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کیونکہ انہی کی حکومت ہے اس صوبے میں،
ان کو فوری طور پہ ان کے لیے کوئی امداد کا اعلان کرنا چاہیے. ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے, ان کے لیے کوئی نوکری کا بندوبست ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آئی جی سندھ جو کہ خود بھی ایک ایماندار شخص ہے اور پولیس میں بڑے اچھے ایماندار افسران ہیں, عبدالخالق شیخ جیسے, مشتاق میر, شک ہی نہیں ہے کہ یہ وہ پولیس ہے جس نے ہمارے لیے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے جانے بھی دی ہیں. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. وہی پولیس ہے جس کو ہم سلام کرتے ہیں. آج ہم اسی کی وجہ سے سفورہ جیسے خطرناک ملزمان کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہے. ہم محفوظ ہیں, ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند اب سوتے ہیں. اس کا حل کیا ہے آئی صاحب؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس موقع پہ بلاول بھٹو صاحب سے تو میں ریکویسٹ کر ہی رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں آئی جی سندھ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے لیے کوئی امداد, کیونکہ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں, یہ امیر ترین لوگ نہیں ہیں, اور ان کی بچے کے لیے بھی ان سے بھی درخواست کروں گا, چاہے بلاول بھٹو صاحب ہو چاہے آئی جی سندھ ہو, اس کے لیے کوئی امداد کا پیکیج ہے. ہاں ساتھ ساتھ میں صرف امداد کی باتیں نہیں کروں گا, ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا اور عمر خطاب صاحب سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ملازمین جو پولیس والے ہیں ان کو آپ خدا را 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے کرائے, ان کو کڑی سے کڑی سزا دے. اس میں آپ کی بہتری ہے, آپ کی عزت ہے, کیونکہ آپ جو قربانیاں دے رہے ہو, پولیس فورس جو دے رہی ہے, تو وہ سب شک کی نظر سے لوگ دیکھیں گے, سب شک کی نظر سے دیکھیں گے, کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. میں آپ یقین مانے کوئی نارمل جب گاڑی چلاتی نارمل موبائل گزرتی ہے گاڑی سے, میں انہیں سلام کرتی ہوں رک کے, کیونکہ آج یہ لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے ہم لوگ سکون سے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنی پولیس کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں, میرا خیال ہے یہاں بیٹا ہر شخص کرتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انصاف بھی ضرور. آج انصاف ہوگا تو آنے والے جو لوگ ہوں گے نا ان کو بھی تھوڑا سا ڈر ہوگا. یہ ہماری بدقسمتی ہے, جب سے یہ میڈیا اتنا وائبرنٹ ہوا ہے نا, تو اب اس طرح کی کیسز کے اندر جو ہے سنوائی شروع ہوئی, ورنہ یہی کراچی تھا نا جہاں ماورائے عدالت قتل کے نام پر جو ہے وہ کئی ماؤں کے لالوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا گیا, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور ملی تک نہیں لاشیں, آج تک لاشیں نہیں ملی ہیں, ان کے کیسز پینڈنگ میں ہیں, فائلیں پٹ اپ ہوئی, ختم ہوگی بات, ان کو تھریٹ دیا گیا, ان کو ڈرایا گیا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ کہ یہ وہ موقع ہے, یہ جو کیس ہے ابرار کا خاص طور پہ, مندو خیل بھائی کی بات 110% صحیح ہے. میں چاہتا ہوں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے اور سما کے توسط سے میں پرسنلی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, بالکل درست بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر ہے تو ہماری سائیں سرکار کو یہ چاہیے کہ ایک بہت ہی بلنٹ بڑا دبنگ قسم کا ایکشن لیں اور اس کے اوپر کام کریں. دیکھیں یہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں تاریخ میں. ابرار کے کیس کو ایک سیمپل کیس بنا کے آج آپ پہلا کام تو یہ کریں صاحب کہ آپ جو پولیس کے اوپر جو ایک اعتماد کی فضا نہیں ہے نا, لوگوں کی جو اعتماد نہیں کر رہے, لوگوں کا اعتماد بحال کروائیں. یہ جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے پولیس کے درمیان, ایک جو خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے, اس خوف کی فضا کو جو نہیں یہ ختم ہونی چاہیے, یہ بد اعتمادی ختم ہونی چاہیے, پہلی بات تو یہ. اور اس پہ جتنا اچھا کام اس وقت سائیں سرکار کر سکتی ہے, یا اے ڈی خواجہ صاحب کر سکتے ہیں, یا مشتاق مہر صاحب کر سکتے ہیں, یا اس طرح کے پولیس والے, راجہ عمر خطاب صاحب بذات خود انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے صاحب. یہ پاکستان میں اور کراچی میں دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں, یہ سلیوٹ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو سلام کیا جانا چاہیے. لیکن اگر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, اس کا مداوع یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ایک اعتماد, جو بد اعتمادی کی فضا, اس کو ختم کرنا چاہیے. اس پولیس والے کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہو کے اسے ایک نشان عبرت بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. اس ماں سے کوئی پوچھے نا صاحب, یہ تو ابھی پروگرام ختم ہو جائے گا, یہ جب رات کو تاریکی میں بیٹھیں گی نا, اور جس وقت ان کو ان کا ابرار یاد آئے گا, اور جس وقت ان کو لگے گا کہ ابھی دروازہ بجائے شاید میرے بیٹے ابرار کی آہٹ ہو, ابھی وہ آنے والا ہے, ابھی وہ آ کے پکارے گا. جب یہ ماں جا کے ان کی بتا رہے تھے یہ کہ بائک کو جا کے جب وہ اپنے سینے سے لگائے گی اس سوچ کے ساتھ کہ میرا ابرار اس کے اوپر بیٹھتا تھا, جب اس ماں کو یہ پتہ چلے گا کوئی بچہ انجینئرنگ کر کر آیا ہے, اور جس وقت یہ آنسوؤں سے رو رہی ہوگی کہ کاش اس کی جگہ میرا ابرار ہوتا, جس وقت کسی بچے کے مسکراتے ہوئے چہرے کو یہ عورت دیکھے گی تو اس کے اندر اپنے بچے کو, اپنے ابرار کو تلاش. کوئی اس ماں سے پوچھے کہ اس کی کوکھ کو جس نے اجاڑا ہے وہ کیا ہوا ہے, زندگی کا تو ایک تو نشان عبرت بننا چاہیے. دوسرا کہ دوبارہ کوئی ماں, کوئی ابرار دوبارہ سے ایسا, میں یہ نہیں مانتا بات, لیکن بہرحال چونکہ ظاہر ہے یہ ظاہر ہے جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, میں نہیں مانتا کروڑوں روپیہ کسی ماں کی مامتا کو دے دیا جائے اور اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نعم البدل ہے, نعم البدل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اے ڈی خواجہ صاحب خود کھڑے ہوں, خود مشتاق مہر صاحب کھڑے ہوں, راجہ عمر خطاب صاحب کھڑے ہوں, سائیں سرکار خود کھڑے ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہوں, اور کھڑے ہو کر جو ہے باقاعدہ
مطلب میں یہ کمپنسیشن کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا. ہاں میں یہ کہوں گا کہ آ کے جو ہے کچھ ان کے آنسو پوچھ کے چلے جائیں, کچھ آنسو پوچھ کے چلے جائیں. کمپنسیشن نہیں ہے, آنسو پوچھ کے جائیں. لیکن اس پولیس والے کے خلاف کارروائی کر کے ادارے کی سطح کے اوپر جو ایک مثال قائم ہونی چاہیے کہ جی آپ کو لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. آپ کو کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ گولیاں جو ہیں کسی بھی نہتے کے اوپر چلا دیں. آپ کو کسی نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ نشے میں دھت ہو کے سڑکوں پر نکلیں اور اس کے بعد جو چاہیں وہ آپ کریں, اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں. دیکھیے میں اپنے تجربے کی آپ کو بات بتاؤں, آپ بھی اسنیپ چیکنگ کراتی ہوں گی, یہ بھی کراتے ہیں, پورا شہر کراتا ہے. جب اسنیپ چیکنگ کرنے والا اس قدر و فر میں اسنیپ چیکنگ کرے کہ میں پولیس والا ہوں, میرے پاس طاقت ہے, اور اس کے منہ سے شراب کے پھبکے آ رہے ہوں اور اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. محافظ کو محافظ چاہیے, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وردی ہماری وجہ سے آپ کے پاس ہے صاحب, یہ طاقت ہماری وجہ سے آپ کے پاس ہے. ہاں لیکن جنید بھائی میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں کہ سب ایک جیسے پھر بھی نہیں ہوتے. لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کی ریپوٹیشن کو بحال کرنے کا ابرار ایک سیمپل کیس ہے. میں واپس آؤں گی اسی بات کو لے کے, لیکن اب ایک جملہ کہتی جاؤں گی, سب ایک جیسے نہیں. ہاں لیکن اس چھنی میں سے چھننا بہت ضروری ہے کہ جو دھان ہے وہ نکل جائے اور جو چاول ہے وہ رہ جائے. بس بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری کرتے ہیں. زندگی پر سبھی راستے بند تھے اور اجل اپنی راہیں بناتی رہی. کیوں؟ دہشت گرد تھا. حبس جاں کے لیے ایک جھونکا نہ تھا, باد سرسر دیوں کو بجھاتی رہی. آج میری گود اجڑی ہے, مجھے پتہ چلے. فصل گل کو نہ اذن سفر مل سکا اور آندھی قیامت مچاتی رہی. پابا زنجیر کر دی گئی روشنی, ظلمت شب سیاہی بڑھاتی رہی. راہ میں لٹتا رہا خواب کا کارواں, رہزنی منزلیں اپنی پاتی رہی. پولیس والے سارے دہشت گرد ہیں. پھر گئے دور کی ابتدا ہو گئی, کل میرے شہر میں انتہا ہو گئی. ماں کے گود اجڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس ماں کو بیٹا کوئی نہیں دے سکتا, اس کی زندگی کی جمع پونجی ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں ابرار کے گھر پہ موجود ہوں. چند دن پہلے ہی ہم نے یہ حادثہ, یہ سانحہ سنا, اور ابرار کی والدہ میرے ساتھ ہیں, ابرار کے والد صاحب میرے ساتھ ہیں. اس ساری باتوں میں سب سے پازیٹیو بات جو تھی وہ یہ تھی جو ان کے والد صاحب نے کی کہ وہ مطمئن ہے تفتیش سے, جو بھی ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے اس سے مطمئن. ماں کے دل کو تو سکون آئے گا ہی نہیں, اور وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. وہ آج کیا, 2 دن کیا, سال کیا, 10 سال بعد, 100 سال بعد بھی ایک ماں کو سکون نہیں آتا. میں انکل آپ سے بات دوبارہ شروع کرنا چاہوں گی کہ آپ اب اس پورے اس نظریے کو, اس پوری چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ویسے کہ ہمارے ساتھ اللہ پہلے تو اللہ ہے, اللہ کی ذات کے بعد آپ میڈیا والے ہیں جس کی وجہ سے ہم طاقتور ہیں. میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے کماڑی کے لوگ ہیں جو سب میرے ساتھ ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ بیٹا تو ہمارا واپس نہیں آ سکتا. اس بات کو کہ یہ سسٹم اس ملک میں یہ ختم ہونا چاہیے. آئے دن مطلب کبھی بائک پہ بچے جا رہے ہیں ڈبل سواری پہ یا کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے رہتے ہیں نا, آپ کو معلوم ہے. نہیں رکے, اس کو شوٹ کر دیا گیا. ایسے بھی وہ بیچارے رو دو کے چپ ہو جاتے ہیں, بات کچھ بھی نہیں ہوتی. ایسے ہماری طرح ان کے بھی بچے ہوتے ہیں نا جو ایسے بات, تو یہ بھی ہم اس کے ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کا کچھ ایک تھوڑا سا رات کو مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ کے کہ ایس ایس پی یہ جو عمر خطاب صاحب, ہاں, ان کی مطلب یہ اس طرح کی جو فورسز ہیں ان پہ نمبر پلیٹ نہیں ہوتی نا. یہ جو موبائل نے جو کارروائی کی ہے تو ان پہ کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی ہے. اس پہ بھی نہیں تھی, ایسے ہی تھا نا. ہاں, وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ان پہ نمبر پلیٹ نہیں ہوتی ہے.
तो उन्होंने सख्त एक्शन लिया कल, मतलब हमें पता लगा कि कोई भी मोबाइल नंबर प्लेट के बगैर नजर नहीं, मतलब एक अप्रूवमेंट हुई है कि थोड़ी सी, क्योंकि बंदा बता रहा था ख़ास इन्हीं का पुलिस का ही है, मतलब बहुत सख्त मतलब एक्शन हुआ रहा है हर जगह पुलिस इनका। तो हम यही चाह रहे हैं कि तब्दीली महसूस हो कि आइंदा इनका रास्ता रोका जा सके, इस तरह होने ना आए। और किसी बच्चे का देखते रहते टीवी में दिल हमारा तड़पता था, लेकिन एहसास अब हुआ कि हम तो चलो देख के थोड़ा दुख किया, आज किया कल भूल जाते थे, लेकिन महसूस हुआ कि अब अब हम अपना है तो हमें यकीन है कि हम मरते दम तक ये नहीं भूलेंगे इस बेटे को। जब तक हम जिंदा हैं हम इसको भूल नहीं पाएंगे। ये कितना बड़ा दुख है, बिल्कुल जो इनकी ज़रा सी चलो ये उसमें कभी बोले गफलत से हो गया या कुछ भी, तो यार ये इंसानी जान है, वो तो नहीं है कि गाड़ी लग गई सॉरी कर लिया या कोई छोटी मोटी है। लेकिन देखिए ना, जहाँ उनसे गलती हुई, चले इसको जो भी कहे वो कहना चाहें, लेकिन मैं राजा उमर खताब साहब से ज़रूर कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने एक्शन लिया और आपने ये कहा है कि आप उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, और मुझे उम्मीद है इस बात की कि आप जो बात कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ भी इंसाफ मिलेगा और फिर किसी माँ की गोदी इस तरह नहीं उजड़ेगी। बहुत शुरू में इन्होंने ये बात की। उसमें सबसे पहले तो मैं इनके ख्यालात को सलाम पेश करता हूँ। बेशक कि जवान बेटे की शहादत के बावजूद उसको आवाम के फिक्र है, उसको पाकिस्तानियों की फिक्र है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने राजा उमर खताब साहब से बात की है, मैं इस केस को अपने हाथ में ले रहा हूँ, मैं आपका वकालत कर रहा हूँ, करूँगा इस केस का। मुझे उस वक्त मैं भी राजा उमर खताब अगर सुन रहे तो मैं उसको सलूट पेश करूँगा, सलाम पेश करूँगा इंशाल्लाह कि उस केस की तफ्तीश में गैर जानिबदार रहे और जो सच है वो आवाम के सामने, अदालत के सामने और इन्हीं पुलिस वालों को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका 164 का बयान मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने कराए, ताकि मजिस्ट्रेट भी गवाह बने और इनको खड़ी से खड़ी सजा मिल जाए, ताकि इनका बच्चा तो वापस नहीं हो सकता, मगर कम से कम एक दिल को ठंडक तो पहुंचेगी कि आज ही हमारे साथ इंसाफ हुआ। और उसके साथ एक डर और खौफ भी बैठता है दूसरों के और एक पुलिस फोर्स का। सादिया, आप जुनैद भाई दुनिया से बाहर हम जाते हैं, आप मगरब में जाएं तो आपको पुलिस दूर से नजर आती है तो आप एक ज़हनी तौर पे मुतमईन हो जाते हैं कि भाई पुलिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ क्यों नहीं कि पुलिस को देखते ही बजाय हम मुतमईन हो जाए, उल्टा खौफ में देखे भाई कहीं हमसे पूछताछ ना शुरू करें, क्यों? ये चीज़ पुलिस को अपनी आवाम के लिए ख़त्म करना पड़ेगा कि आप पुलिस को देख के खौफ न खाए, बल्कि आप मुतमईन हो जाए कि पुलिस मौजूद है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को साबित करने के लिए टेस्ट केस है इब्रार का, इसकी तफ्तीश कराएं, इसकी सज़ा कराएं और सज़ा के साथ फिर इंशाल्लाह इबरत भी हासिल होगी और आवाम भी मुतमईन होगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ इंशाल्लाह जब आप उमर खताब साहब को सलूट करूँगी ना तब मैं फिर एक शो करूँगी, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले। लेकिन समा से भी दरखास्त करूँगा इस केस का फॉलो अप कर लें। बिल्कुल आज का शो 2 घंटे के खत्म नहीं होना चाहिए, जो कि समा का रवायत भी रही है। इससे पहले उमर भाई की बच्ची का केस जिसको फांसी हमने कराई है आज भी चल रहा है, उसके अलावा कई केसेस समा ने उठाए और फॉलो अप भी किया है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ समाज से कि इस केस का भी फॉलो अप करें कि उसके ऊपर हो क्या रहा है। ये नहीं कि आज शो खत्म हो जाए, आवाम भी भूल जाए, हम भी भूल जाए। ये मैं आपसे वादा करती हूँ इंशाल्लाह हम तब भी मौजूद होंगे जब उनको सजा हो रही होगी और आप खड़े होकर सलूट करेंगे, बल्कि हम सब आपके साथ बिल्कुल मैं करूँगा। इनके साथ इंसाफ होगा, गैर जानिबदार तफ्तीश होगा, मुल्जिमान को सजा होगी। सबसे पहले मैं पुलिस को सलूट करूँगा। सादिया बहन, आप और मंदुखिल भाई, मैं आपका मशकूर हूँ और मैं पूरी मीडिया का मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने चैनल्स हैं इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ कोऑपरेट किया, वरना हम इतने कमज़ोर थे कि हम नहीं, इस माशरे में हम नहीं चल सकते थे, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। आज वो बच्चा दहशतगर्द, जैसे कि उन्होंने कहा था हमने दहशतगर्द मारा और दुनिया में यही हो जाता कि जी वाकई वो दहशतगर्द था और चला गया इस दुनिया से। तो ये सहरा आप लोगों के सर जाता है, मीडिया के सर जाता है, ये आपके सर भी जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो बात ही नहीं करते। मैं मशकूर हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना क्विक एक्शन किया और इतना मीडिया इतना फास्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इस वक्त कोई गरीब ये ना समझे कि हमारी नहीं सुनी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुनी जाएगी और जो जालिम है उनको जो है ना तख्तेदार तक पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसके साथ में अपने उन दोस्तों का, अपने उन साथियों का भी मशकूर हूँ। आदिल शेख साहब जो PTI के थे वो हमारे पास आए, मैं उनको भी सलूट करता हूँ, वो हमारे दुख में हमारे साथ शामिल थे।
تھانے تک ہمارے ساتھ گئے. ہمارے بھائی ہمایوں صاحب جو ہیں, جو ممبرز ہیں یہاں کے MNA ہیں, الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہے, میں ان کا بھی مشکور ہوں. لیکن میں ساتھ ساتھ حکومت وقت سے اور اعلیٰ افسران سے فوگاٹ سے ایک اپیل کرتا ہوں, ایک بھائی, ایک ہمسائے کی ہونے کے ناطے سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ مظلوم ہیں. ان کے پاس اس وقت ان کا سہارا ٹوٹ چکا ہے. یہ سمجھے کہ یہ 2 بچے تھے اس گھر کے, ایک چراغ بجھ چکا ہے, ایک چراغ رہ گیا ہے. اور اس مہنگائی کے عالم میں اس وقت جو ہے کرائے کے مکان میں یہ رہتے ہیں. فوگاٹ سے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمدردانہ رویہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. میں جنید بھائی آپ کی بات کو روک کے گئی. شکریہ. یہ جو بات بزرگوار فرما رہے تھے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں اس وقت آپ اپنے آپ کو ایک تو بالکل تنہا محسوس مت کیجیے گا. آپ تنہا نہیں ہیں, ذہن میں رکھیے. سب سے پہلے تو خدا کی ذات آپ کے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت تو آپ کے ساتھ ہے ہی ہے. یہ بات میں نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے, میڈیا چلا جائے گا, لیکن وہ جو تنہائی کے عالم میں جب والدین بیٹھتے ہیں اور جس وقت مطلب اپنا ابرار یاد آئے گا, ظاہر ہے وہ لمحات تو ہم آپ کو نہیں لوٹا سکتے. وہ ابرار کی آہٹیں, اس کی چاہتیں, اس کی محبتیں, اس کی مسکراہٹ, اس کا آپ کے ساتھ کھیلنا, اس کا آپ کے ساتھ باتیں کرنا, اس کا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا, آپ کے ساتھ وہ جو ایک بیٹے کا لاڈ تھا, وہ لاڈ تو ہم نہیں لوٹا سکتے. ظاہر ہے وہ اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. لیکن ایک بات میں تیقن سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے منظور بھائی نے کہا, سعدیہ نے کہا, سما کی پوری ٹیم ہے, میں خود موجود ہوں. اگر ہماری جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی, آپ یقین مانیے ہر طرح سے دامے درمے سخن آپ کے ساتھ موجود ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ابرار, میں نے ایک جملہ تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ ٹیسٹ کیس ہو بس. بہت سے ابرار ہم نے جو ہے اس کراچی کے اندر ان کا خون بہہ چکا ہے. بہت سے ابرار ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ پولیس نے ان کو کہاں مارا, کب دبا دیا, کب ان کو جو ہے وہ اپنا سرد خانے کے اندر پھینک دیا, پتہ ہی نہیں چلا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری کیس ہو, یہ ٹیسٹ کیس بھی ہو, یہ آخری کیس بھی ہو. اور بالکل درست بات ہے, راجہ عمر خطاب صاحب جب دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ان کی اپنی ٹیم میں جو دہشت گرد موجود ہیں یا دہشت گرد اپروچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں, یہ ان کے خلاف مجھے یقین ہے, میرا یہ فیتھ یہ کہتا ہے راجہ صاحب پہ کہ وہ یقیناً ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اور راجہ صاحب آپ کو یہ سیمپل کیس بنانا چاہیے, اس لیے بھی بنانا چاہیے کہ قوم کی بڑی امیدیں اور خاص طور پہ جو کراچی کی عوام ہے ان کی بڑی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. آپ چند ایک افسران ایسے ہیں جس میں آپ ہیں, جس میں فاروق آوان صاحب ہیں, جس میں راو انوار صاحب ہیں, جی عبدالخالق شیخ, ان سے بڑی امیدیں لوگوں کو وابستہ ہیں. بالکل امیدیں وابستہ ہیں. اور یہاں ہمیں یہ بالکل نہیں بھولا جائے, جو میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ 5 انگلیاں پھر بھی برابر. بالکل ایسا, بالکل میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں 5 انگلیاں برابر. یہ وہی پولیس والے ہیں جو ہمارے لیے اپنے سینوں پہ گولیاں بھی کھاتے ہیں. جی میں بالکل, یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے لیے اپنی جانوں پہ کھیل جاتے ہیں. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ان کی بھی بچے یتیم ہوتے ہیں, ان کی بھی بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہوتی ہیں. ہم میں سے کوئی ان کے گھروں پہ نہیں جاتا. آج ایک ابرار کے لیے ہم ضرور آئے, لیکن ہم ایک ابرار کے لیے ایک پولیس والے کے پیچھے پوری پولیس فورس کو خراب نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمارے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں بس یہ کہ چھنی میں سے چھننا ضرور ہے, اس میں سے آپ کو نکالنا ضرور ہے. کون غلط ہے اس کو غلطی کا احساس ضرور دلانا ہے سزا کے ساتھ. میں یہی کہہ رہا ہوں تاکہ وہ باقیوں کے لیے ایک مثال بن جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ جو اعتماد ہے نا, یہ بحال ہو جائے. کیسے ہو یہ مثال بنے گی نا, کیسے ہو آپ ثابت کریں. وہی تو میں آپ کہہ یہ رہی ہوں, ثابت مثال کریں بنے کہ گی. آپ کے اندر جو غلط لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جو بار دہشت گرد ہے آپ ہماری آپ کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے. یہ چیز شروع کری تھی نا ہمارے آرمی چیف نے, ہم سلام کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ہی ادارے سے سب سے پہلے ہے نا, تو ہم تو سلوٹ کرتے ہیں. انہوں نے پہلے اپنے ہی گھر سے سب سے پہلے چھانی تھی چیزوں کو. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں دیکھیں جنرل راحیل صاحب کی جو آپ نے مثال دی نا, یہ تو ایک ٹرینڈ ایسے سیٹ کر دیا انہوں نے کہ آج مطلب جو ہے وہ جو ایک معیار تھا نا فوج کا, اس مورال کو مزید انہوں نے بلند کر دیا. اسی طرح سے دیکھیں ہمیشہ برف پہاڑ کی چوٹی سے پگھلتی ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ راجہ عمر خطاب صاحب خود کھڑے ہو کر احتساب کی وہ فضا قائم کر دیں کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے نا پولیس پہ جو کہیں شیک ہو رہا ہے وہ مزید قائم ہو جائے. آج کا دن جنید بھائی, اس وقت جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اس وقت کراچی بدامنی کیس چل رہا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں فل بینچ کی
اور سندھ کے تمام پولیس افسران گورنمنٹ افسران وہ سارے آ کے وہاں جواب دے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا. یقیناً ابرار کا کیس چیف جسٹس کی بھی ذہن میں ہے اور سندھ کی چیف جسٹس کے ذہن میں تو اور ہوگا کہ ان کو اس کا اپنا بیٹا اپنا گھر برباد ہو چکا ہے. تو مجھے کبھی امید ہے پولیس افسران سے, ججز سے اور سوشل ورکر ایدی صاحب کی تو ہم نے تعریف بڑی کی ہے جب وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہوا ہے, مگر جب وہ زندہ تھے تو ہم نے تو کسی ادارے کو نہیں دیکھا کہ ان کو چندہ دینے کے لیے, مگر عام عوام میں روڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے. ایک بات آپ کے پروگرام کی دوستوں سے ایدی صاحب کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں, ایک مرتبہ میری ان کسی ملاقات میں اس نے کہا, یعنی اس آدمی کو دنیا کا کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی مگر ایک انسان نے اس کو خواہش دی. اس نے مجھے بولا کہ اگر میں کسی افریقی ملک میں ہوتا تو مجھے نوبل انعام ملتا. ایک خواہش اس کی تھی, جو میں الفیہ کہہ رہا ہوں, میرے سامنے سے یہ ذکر کیا ہے, لیکن میں ان دنیا کے ان عالمی انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں سے اداروں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نوبل پرائز آپ سیاسی لوگ طور پہ کیوں استعمال کریں؟ آپ استعمال کریں ایدی جیسے شخصیت کے لیے, اور ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ مزید پاکستان میں ہزاروں ایدی اور پیدا کریں تاکہ ان لوگوں کا کام کرے, لوگوں کی داد رسائی کرے. تو مجھے آج کی جو کراچی بدامنی کیس چل رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس نے آلریڈی کراچی بدامنی کے اس کے حوالے سو موٹو چل رہا ہے شروع سے, پولیس افسران بھی موجود ہے, اور اس حوالے سے ابرار کا کیس جنید بھائی جیسے کہا کہ ٹیسٹ کیس ہے, آپ ثابت کریں کہ آپ کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان کو آپ سزا. اچھا ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہوں, اس موقع بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے اب تو جو ہو چکا اس کا تو کوئی مداوع نہیں ہے. اب جس طرح کی صورتحال کراچی میں ہو چکی نا, میں آپ کے توسط سے یہ تمام نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اصل میں اتنی جال سازیوں میں پھنس چکے ہیں اور اتنے جال سازوں میں پھنس چکے ہیں. کوشش کریں, اب دیکھیں جیسے موبائل فون ہے, آپ جا کے مارکیٹ میں بھی اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے, 500,000 روپے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے نوجوانوں کو اور تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا چاہیے, اب یہ OLX سے اور دیوسوں میں بچنا چاہیے کیونکہ آپ کے نمبر جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا پیچھے کون مجرم بیٹھا ہے, کون مطلب جو ہے وہ بھتہ خور ٹائپ آدمی بیٹھا ہے, کون آپ کا نمبر ٹریس کر کے آپ کے پیچھے آپ کو ٹریس کرے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی انسانی جان جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگ جاتی ہے, اسٹیک پہ لگ جاتی ہے. تو ہمیں ذرا سا اب اوائڈ کرنا چاہیے, تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. جب ہمارے پاس مارکیٹس موجود ہیں, جب ہمارے پاس یہ سارے مالز موجود ہیں, ہم آسانی سے جا کے وہاں پرچیز بھی کر سکتے ہیں. چھوٹا سا نقصان بڑے نقصان سے آپ کو بچا لے گا. مجھے جب میں نے واقعہ سنا تھا نا تو میں نے پہلی بات جو میرے ذہن میں ہی, میں نے کہا کہ OLX پہ ایک موبائل سیل کرنا سمجھ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں بھی جا کے سیل کر سکتے ہیں. اور آج کے حالات اور واقعات کی وجہ سے کہ جہاں پر اتنی بھتہ خوریاں بڑھ چکی ہیں, اتنے دیگر کرائمز اور جو مطلب جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد جو ہے نگاہ رکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے ہم بچوں کو اور نوجوانوں کو جو اس بات کو سمجھانے میں شاید ہو سکتا ہے ہم اس بات تک پہنچیں کہ ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہم بچیں, جہاں تک بچ سکتے ہیں وہاں تک بچیں, کیونکہ حالات کا ہمیں کچھ نہیں پتا. بہرحال میں الٹیمیٹ یہ عرض کروں گا کہ ظاہر ہے آپ جس اس وقت تکلیف سے گزر رہی ہیں, مجھے اندازہ ہے بار بار آپ کے اندر ایک طوفان بپا ہوتا ہے جب آپ کو اس کی یاد آتی ہے, اور ظاہر ہے آپ اس ٹراما میں بار بار چلی جاتی ہیں. اس کا مداوع تو کوئی بھی نہیں ہے, نہیں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مامتا کو ٹھنڈک عطا کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. میری بہت دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر ہے اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے, نعم البدل کی بھی دعا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے. ایک عجیب مطلب اس میں آدمی اسپیچ لیس ہو جاتا ہے. ساتھیہ یہ اسپیچ لیس ہے, کوئی آدمی بات کر ہی نہیں سکتا. جگر گوشہ جس کو پال پوس کے بڑا کیا ہو, جس کو ہاتھوں سے سینچا ہو, سردی گرمی خزاں بہار, جس کا ہنسنا, جس کا رونا, جس کی باتیں سب جب ایک ماں کے دل میں ہوتی ہیں اور اس کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں, اس کا کوئی نہیں بدل. جنید بھائی, امجد صابری کی والدہ کا بیان, ان کی بھائیوں کا بیان, اور آج ابرار کی والد کا بیان, کیا عظیم قوم ہے, کیا عظیم قوم ہے پاکستانی. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بڑے دکھ کے باوجود ان کو پاکستان, میں آپ کو بتاؤں, میں بھی امجد تو ہمارا ظاہر ہے مطلب اللہ غری کی رحمت کرے, وہ تو کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, جب میں جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, میں لائیو ٹرانسمیشن کر کے جب افطار کے بعد گیا ہوں وہاں پہ, ان کی والدہ سے مطلب میرا بڑا ایک پیار والا تعلق, اور امجد بھائی سے تو ہمارا وہ تعلق تھا جو بس آپ کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. کہ وہ رات کو 2-2, 3-3 بجے میں جب جا کے بیٹھا ہوں, اس کو فلم اسٹار میرا بھی بیٹھی تھیں, فیصل قریشی تھے, دیگر لوگ تھے. آپ بلیو کریں سعدیہ, ان کی والدہ یہ بیٹھی ہوئی تھی صوفے کے اوپر, میں جا کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھا ہوں. انہوں نے میری شکل دیکھی, اور شکل دیکھنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا, اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھتی رہیں اور کہتی رہیں کہ جنید میرا امجد چلا گیا.
जुनैद मीरा अमजद चला गया, जुनैद मीरा अमजद चला गया, जुनैद मीरा अमजद चला गया, जुनैद मीरा अमजद चला गया। सादिया मेरा ख्याल है कोई 8 से 10 मिनट बिला मुबालगा मैं आपको कह रहा हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ एक ही बात करती रही है, जुनैद मीरा अमजद चला गया, जुनैद मीरा अमजद चला गया। मतलब उस वक्त मेरी कैफियत ये कि मैं कभी इधर देखूँ कभी उधर देखूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कलेजा अभी फट जाएगा। क्योंकि माँ जो है ना, माँ, आप माँ को जस्टिफाई नहीं कर सकते साहब। आप कैसे उसे मुतमईन करेंगे कि उसका जवान बेटा चला गया, जो अभी थोड़ी देर पहले घर से निकला ये कह के कि मैं आपकी दुआएं लेके जा रहा हूँ लाइव प्रोग्राम के लिए, और थोड़ी देर बाद खबर आए कि जी मतलब वो तो दहशतगर्दों ने जो उसे दहशतगर्दी की नजर कर दिया है अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए, हजारों लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने। आप ये सोचें कि उसी घर की बहू जो अभी इद्दत गुजार रही है, उसके जुमले में आपको बयान कर रही हूँ। जब मैं उनसे बाद में मिली तो भाभी ने मुझसे कहा, मैं नमाज में दुआ करती हूँ कि वो पकड़े ना जाए। मैं कहा भाभी ये क्यों? कहती क्योंकि मुझे मेरे अपने खुदा पे इतना यकीन है साथिया कि जब खुदा सजा देगा ना, वो दुनिया वाले तो दे ही नहीं सकते। उनके जिस्मों में कीड़े पड़े और वो मेरे कदमों में बैठ के हमारे घर वालों से माफिया मांगे और हम उन्हें माफ ना करें, तो हमसे मांगे कि हमें मौत दे दो और उन्हें कोई मौत ना दे। अमजद भाई की इब्तिदा, आप खुदा पे उनका यकीन आप देखें, जिस जगह वो खड़े उस जगह पे उनका यकीन इतना पुख्ता था। मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि ये कौन लोग। अच्छा ये होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये होगा। उसकी वजह क्या है? ये बात बिल्कुल आप जो कह रही है ना, मैं शायद हो सकता है अगली बात ये कहने वाला था। मुझे नहीं पता कि इन कोर्ट्स से इन माँ बाप को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं बात बहुत खुल के करता हूँ साहब, मुझसे मसलियत नहीं होती बात की। मैं झूठ भी नहीं करता बोलता, ना मैं मुबालगे से बात करता हूँ, ना मैं इनको कोई लॉलीपॉप देना चाहता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, मेरा ईमान जिस बात पे जिस पे मैं बड़ा स्टैंड करता हूँ वो ये है कि इनको पाकिस्तान की कोर्ट से इंसाफ मिले ना मिले मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो अल्लाह की कोर्ट से जब इंसाफ मिलेगा ना, मेरा ईमान है कि जिस पुलिस वाले ने आपके बेटे को, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि वो शहादत के ज़ुमरे में उसको शहीद किया है, या जिन लोगों ने अमजद साबरी को शहीद किया है हमारे यार को, या इस तरह से और लोगों को मावराए अदालत कत्ल केस में जो है मतलब कत्ल किया है मावराए अदालत, मेरा ईमान है बरोज़े महशर ये अल्लाह के आगे खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल दुनिया में तो अल्लाह ताला इनको इबरत निशान बनाएगा, लेकिन महशर में जो इनके साथ होगा ना, मतलब अल अमान अल हफीज, हम उसको हम सोच भी नहीं सकते। वक्त बहुत तेजी से ख़त्म हुआ जनाब। हम अपने आखिरी मराहल में आंटी मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का, मैं जिंदा नहीं रह सकती आंटी। आपको इंसाफ जिंदा नहीं रह सकती, मेरे बच्चे ने तो इनके कपड़े इंसाफ पता नहीं मुझे ऐसा इंसाफ मिले। अब तब्दीलियां कुछ आई हैं, चीजें अब थोड़ी सी बदल रही है कि सुबह शाम अदालतों का हम सामना करते हैं, सबसे ज्यादा बुरा भला हम ही कहते हैं, मैं ही कहता हूँ, लेकिन उसके बगैर चारा भी नहीं है हमारे पास। इसके बगैर इस अदालतों पे भरोसा करने के अलावा चारा भी नहीं है। इसके अलावा इन पुलिस वालों के ऊपर भरोसा करने के हमारे पास चारा भी नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को ठीक करें, हम कोशिश करें कि लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि क्या करेंगे उसके अलावा? सर सरफराज इसके अलावा क्या करेंगे? शाहिद जतोई केस का क्या हुआ? आप सर जिस मुल्क में हम रहते हैं मजबूरी है, सरफराज यहाँ जानवर बसते हैं और जंगल का कानून है। जुनैद भाई, सबसे बड़ी मुसीबत सरफराज केस में जिसकी ताकत है वो बस इस्तेमाल करता है। सरफराज केस में मैंने इसको ऑफर किया कि मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूँ। आखिर में जाके मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए लिए उसने मुखालिफिन को जमान को बख्शने के लिए। पूछे आए मुझे सामने बता दे किया उसने, लेकिन ये गया है। हमारा काम है इनका साथ देना। नाज़रीन, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे प्रोग्राम थोड़ा सा कटा, लेकिन हम वापस आ गए। मैं चाहूँगी जुनैद भाई आखिरी लम्हात में इब्रार के लिए हम दुआ करें, क्योंकि मुझे लगता है अब यही चीज़ें उस तक पहुँच सकती हैं। दुआ से पहले मेरा ख्याल में बीच में मेरी बात नहीं सुनी गई है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करूँगा
کہ اس کو انصاف ملے اور ملزمان کو سزا ملے، اور ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کی نوکری کو بندوبست کریں، اور یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہاں کرائے پہ رہتے ہیں، ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ریلیف دے۔ بالکل بالکل جی جنید بھائی، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود پاک پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مل کے مثال کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ اے پروردگار عالم، جو کچھ یہاں پر پڑھا گیا اور اس سے پہلے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس کا ثواب بالخصوص تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً ہماری طرف سے، ہماری آل اولاد کی طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے صدقے سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو، تمام خلفائے راشدین کو، تمام عشرہ مبشرہ کو، تمام اہل بیت اطہار کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات آئے ہیں آئیں گے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص 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 اس ماں کے بیٹے ابرار کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ابرار کی تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، بشری تقاضوں کے مطابق اس سے جتنی کوتاہیاں سرزد ہوئی اسے معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، اس کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قداموں میں شامل۔ اے اللہ، اس ماں کی مامتا کو ٹھنڈا فرما، اے اللہ ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج اللہ ٹھنڈک عطا فرما، اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل بدلے میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جو قیامت صغریٰ اس گھر کے اوپر گزر گئی ہے، الہ العالمین کراچی کے اور پاکستان کے دیگر گھروں کو اس سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، جس انداز سے ابرار جیسے نوجوانوں کو ان سڑکوں کے اوپر سرے رستہ لوگوں کے سامنے سنسناتی ہوئی گولیوں کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے، الہ العالمین ہمارے پولیس والوں کو، طاقت رکھنے والوں کو، کرسی رکھنے والوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کی، ہمارے ماؤں کے لالوں کی، ہماری تمام اولادوں کی پروردگار غیب سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اس ماں کو صبر جمیل عطا فرما، اس باپ کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین انہیں انصاف عطا فرما، یا اللہ یہ کوٹوں کے چکر نہ کریں۔ اے پروردگار، ابرار کا کیس ایسا کیس کر دے کہ پاکستان میں انصاف کا ایک نیا اور روشن باب کا آغاز ہو جائے۔ الہ العالمین ابرار کی والدہ کو انصاف عطا فرما، ان کے والد کو انصاف عطا فرما۔ راجہ عمر خطاب صاحب جو یقیناً اس ادارے کو ہیچ کر رہے ہیں، پروردگار ان کو یہ سوچ عطا فرما کہ وہ اپنے ادارے کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کریں اور اپنے ادارے کے لوگوں کے خلاف احتساب بھی کریں۔ الہ العالمین پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، پاکستان کو دہشت گردوں سے اور دہشت گردی سے محفوظ فرما، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اس پاکستان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور ارشد الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ